अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां आता राजड़। नाज़रीन, असां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में अॼु खां काफ़ी अर्सो अॻु में तव्हां सां मुखातिब थींदा रहिया आहियूं। काफ़ी वॾे गैप खां पोइ हाणे वरी असां ॿीहर ही प्रोग्राम शुरू कयो आहे। जॾहिं असां आख़िरी प्रोग्राम कयो उन वक़्तु मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं जनाब आसिफ अली ज़रदारी बावर हुआ, मफ़ाहिमत जी सियासत हुई मुल्क में, ऐं ॿई पार्टियूं ईअं पियो लॻियूं त जहिड़ो करे हुकूमत में हुजनि, वफ़ाक़ में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पारां जहिड़े तरह सपोर्ट कयो वियो मुस्लिम लीग नून खे, उनजो माज़ी में अहिड़ो को मिसाल नथो मिले। पर हाणे जॾहिं असां हीउ प्रोग्राम करणु वेठा आहियूं तॾहिं हाणे असांखे इहा आवाज़ ॿुधण में पिया अचनि त हाणे मफ़ाहिमत न पर मज़ाहिमत थींदी। पंजाब में असां टफ टाइम ॾींदासीं जेको आहे मुस्लिम लीग नून उनखे ईंदड़ मकानी चूंडुनि में, ऐं उन सां गॾोगॾु जनाब आसिफ अली ज़रदारी जो इहो बयानु बि आयो त हाणे मुल्क में ॿीहर 90 जे ॾहाके वारी सियासत शुरू थी चुकी आहे। ओवरऑल ही सॼी जेका सूरत हाल आहे उहा पैदा थी आहे, उनजे पोयां सबब कहिड़ा आहिनि, ऐं मफ़ाहिमत जी सियासत उहो नज़रियो जेको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ॾिनो ऐं असां गुज़िरियल जेके पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा 5 साल हुआ उन में असां ॾिठो त उन सियासत जा तमामु सुठा नतीजा निकिता। पाकिस्तान में न रुगो NSC अवार्ड थियो पर हिकिड़ी मुतफ़िक़ा तौर ते अरिड़हीं आइनी तरमीम बि पास कई वई। उनखां सवाइ ॿिया मुख़्तलिफ़ फ़ैसिला हुआ जंहिं ते सॼी क़ौमी क़यादत गॾु हुई, धरननि जी सियासत हुई, तॾहिं बि सॼी क़यादत गॾिजी उन्हनि खे मुंहुं ॾिनो, पार्लियामेंट खे बचायो, आइनी इदारनि खे बचायो, आइन खे मज़बूत कयो। पर हाणे उहे आख़िर कहिड़ा सबब आहिनि जिन जे करे ॿीहर असांखे उहा ई सियासत नज़र अचे पई जेका 90 वारे ॾहाके में हुई। ऐं इन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे सीनियर अॻवान अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर सनत ऐं पैदावार जो जनाब आयतुल्ला दुरानी साहब, ऐं उन सां गॾु असां वटि मौजूदु आहिनि इस्लामाबाद जा सीनियर सहाफ़ी जनाब अरशद वहीद चौधरी साहब। सर, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। अरशद, आपको भी वेलकम। सर, सबसे पहले आपसे बात शुरू करेंगे कि अभी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट आया बिलावल हाउस लाहौर से, उन्होंने कहा कि अब मफ़ाहिमत की नहीं मज़ाहिमत की सियासत होगी और ईंट से ईंट बजा देंगे मुस्लिम लीग नून की लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में पंजाब के अंदर। आप क्या समझते हैं कि मोहतरमा ने जो मफ़ाहिमत का नज़रिया दिया, एक लाइन दी मीसा की जमहूरियत के बाद, और 5 साल आपकी हुकूमत रही, उस दौरान आपने उस नज़रिए के तहत हुकूमत चलाई, समझते हैं मोहतरमा का जो फ़लसफ़ा ये था वो एक मुख्तसर टाइम के लिए था कि अब फिर अब मज़ाहिमत होगी, अब मफ़ाहिमत को तर्क कर देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत है और सियासत में आगे वाले दोस्त के साथ जिसके साथ आप किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जब आप किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो देखना पड़ता है कि उसका अपना ईमान, उसका अपना फ़लसफ़ा, आपके हाथ को रिसीव करने का, उसके अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो गरमाइश कब तक रख सकता है। अब इस सियासी मैदान अमल के लिए एक अमली जदोजहद की ज़रूरत थी जिसका नाम आप मुफ़ाहिमत रख रहे हैं। उस जदोजहद से बुनियादी तकाज़ा निकलना था कि पाकिस्तान को किस तरह के आइनी और कानूनी हदूद में रख करके उसको चलाया जाए, और ये आए दिन की जो उतार चढ़ाव है सियासी, उस उतार चढ़ाव सियासी हुकूमतों के उतार चढ़ाव से जो नुकसानात और जो फ़वाइद जिसको मिल रहा है उसकी तरफ एक नज़र रखनी थी। तो ये एक बुनियादी फ़लसफ़ा था उसका। उस फ़लसफ़े के तहत आपने देखा कि डिक्टेटर भी चले गए और हम एक स्मूथ लाइन पर किसी न किसी हवाले से चल पड़े। आइन साजी भी हो गई, कानून साजी भी हो गए, हर एक को अपने अपने दायरेकार में रहने का और काम करने का मौका भी मिल गया, और प्रैक्टिकली इस पर काम किया भी गया। इस पिछले 5 साल के दौर में तजुर्बा कामयाब रहा। उस कामयाब तजुर्बे को लेकर के चलना भी है, उसको चलाना भी है। लेकिन जब दूसरी तरफ से देखते हैं तो दूसरी तरफ से भी दोस्तों की कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ अंदरूनी कमज़ोरियां होंगी। हो सकता है कि उनके ब्लड टेस्ट करके लेबॉरेटरी डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि आपके अंदर ये बीमारियां पाई जा रही हैं और इन बीमारियों की वजह से आपको, तो वो अपने उस खदशात की बुनियाद पर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा वो शक्कर खाने की वजह शक्कररंजी में आ गए। तो एक मुज़ाहिमत नहीं कहना चाहिए, हम मुज़ाहिमत तो ना मुखासिमत करेंगे, मुज़ाहिमत हम किसी सूरत में नहीं करेंगे, बल्कि उसको मुकाबले को हम प्यार मोहब्बत के साथ पैरेलल लेके चलेंगे, जिसमें से पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है, जमहूरी सियासी निज़ाम, वो ताकतवर तरीके से चल पड़े। ठीक है, जदोजहद आपके लिए लाजिम है, आप पैरेलल जाएँ। 2 फुटबॉल क्लब भी आपस में मैच करते हैं।
کلبس کی مقابلہ آرائی ہو جاتی ہے، ان کا ذاتی دشمنی نہیں ہوتا. یہ مزاحمت ہمارا سیاسی ہے، اس میں کسی طریقے سے سماج کی تقسیم نہیں ہوگی. اس میں سے سماج کی علمی بصیرت زیادہ طاقتور ہو کر کے میدان میں آ جائے گی کہ یہ سیاست جو اب پہلے کسی نہ کسی ڈرائنگ روم کے پالیٹکس کی حیثیت سے چلایا جا رہا تھا، اس کو نکالنا ہے اور میدان عمل میں لے کے آنا ہے. اس کو آپ بھلے بلاول بھٹو صاحب چیئرمین نے کہہ دیا ہے کہ میں مزاحمت کی سیاست کرتا ہوں، اس مزاحمت کو آپ نیگیٹو سینس میں نہ لیں، اس کو مثبت پیرائے میں لے لیں کہ ہم مثبت پیرائے میں ضرور ہے کہ میں ایک کلب میں کھیلتا ہوں، چودھری صاحب دوسرے کلب میں کھیلتے ہیں، ہم ویسے ہیں ایک، لیکن جب کلب جو میچ کھیلا جائے گا وہ اس طرف سے آئیں گے، میں اس طرف سے آ جاؤں گا. اب اس میں جب ہم ایک ساتھ چل رہے تھے تو پورا قوم پریشان کہ بھئی ایک ساتھ کیوں چل رہے ہیں. ابھی ایک مقابلہ کر کے دیکھیں گے، بلدیات آ رہے ہیں، اس میں جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ ہمیں ان طبقات کو سامنے رکھ کر کے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کوئی لڑانے کی حد تک تو نہیں لے جائیں گے، کیونکہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے ہر حال میں. نیگیٹو پالیٹکس کرنی نہیں ہے. سیاسی طور پر ڈیولپمنٹ ذہن کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس ایسے راستے کو چناؤ کرنا ہے کہ جس میں سے پورے پاکستان کی سیاست خوشبودار اور بہترین رنگوں کے ساتھ، گلدستے کے ساتھ آگے جائے. اگر اس کو ہم لوگوں نے کہیں بھی ایک دوسرے کو خامخواہ کے لیے گرانے کی کوشش کی، بے عزت کرنے کی کوشش کی، یا ایک دوسرے کو چت کرنے کی کوشش کی پہلوانوں کی طرح، تو پھر بڑی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. یہ اس میں سے کسی اور فورس کو، پاکستان کے عام اصطلاح میں فوجی فورس کو ہمیشہ بینیفٹ ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، ایوب خان کی شکل میں، یا خان کی شکل میں، مشرف خان کی شکل میں. آج وہ بھی نہیں چاہتے، آج آرمی والے بھی نہیں چاہتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کریں. آرمی فورسز، انٹیلیجنس ادارے بھی، وہ بھی ابھی یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کریں. تو تھوڑی دیر کے لیے جب ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم لوگوں کے اندر بھی راڈ لگا ہوا ہے نا اسٹین لیس اسٹیل کے، تو ان کو نکالنا پڑے گا. تو اس راڈ کو جب تک اسٹین لیس اسٹیل کے ہم رکھیں گے تو پھر ہمیں ایسے کڑک رہنا پڑتا ہے، جب کہ ہم ہیں نہیں. یہ جھکاؤ کا چیز ہے، یہ ایک دوسرے کو برداشت کا چیز ہے، یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. تو اس سر کو جھکائیں گے اللہ کے دروازے پہ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی صاحب، جو کل سزا ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم پی کو کراچی میں، اس پہ صدر زرداری صاحب کا آج بیان بھی آیا. انہوں نے کہا کہ وفاقی ایجنسیاں اس طرح دلدل میں نہ پھنسیں کہ ان کے لیے نکلنا بھی مشکل ہو جائے. آپ نے یہاں دیکھے 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ 2001 کا کیس ہے جس میں سزا سنائی گئی ہے. اس وقت بھی میاں صاحبان کے کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں کافی عرصے سے، اور کیسز بھی ہیں. اب خود پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بھی کیسز ہیں جو اب چل بھی رہے ہیں. مختوم امین فہیم صاحب کے خلاف گیلانی صاحب ہیں، یا صدر زرداری صاحب کے خلاف بہت پرانے کیسز میاں نواز شریف کے دور کے بھی. تو ہم نے مفاہمت کی سیاست تو پیپلز پارٹی نے دی. 5 سال آپ نے دیکھے، 5 سال میں ہم نے دیکھا کہ میمو میں میاں صاحب خود جا کے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو گئے تھے. خواجہ آصف صاحب جا کے مختلف LNG اور دوسرے ایشوز پر چلے گئے سپریم کورٹ میں، لیکن حکومت کی طرف سے اس طرح کی کوئی کارروائی ہمیں نظر نہیں آئی. مسلم لیگ نون کے بھی جو شروعاتی ابتدائی دن تھے اس میں نظر نہیں آئی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے جس طرح انہوں نے ماضی میں بھی کیا، سیف الرحمان کا پورا دور ہمارے سامنے ہے، یا اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہماری فورسز ہیں جو ضرب عضب بھی کر رہی ہیں، کراچی آپریشن بھی کر رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ راجہ صاحب، اس میں پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں مفاہمت ہے کیا، ہمیں یہ پہلے سمجھنا ہوگا. جیسے درانی صاحب نے بات کی ہے کہ مفاہمت کی تعریف ہمیں کرنی ہوگی. اگر آپ مساق جمہوریت دیکھیں تو مفاہمت کس چیز کی ہے؟ مفاہمت اس چیز کی ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایک جمہوری عمل جو ہے اس کو بتدریج مضبوط کرنا ہے، اور یہاں پہ جو بھی اب حکومتوں کی تبدیلی ہوگی، ٹرانزیشن ہوگی، وہ تھرو عوام کے ووٹ سے ہوگی. وہ کسی بھی غیر آئینی فورس کے مداخلت سے نہیں ہوگی، اور نہ ہم کسی کو کندھا فراہم کریں گے. جیسا کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی جمہوریت پہ وار کیا ہے تو وہ انہی میں سے لوگ جو تھے انہوں نے انہیں کندھا فراہم کیا، جس کی وجہ سے انہیں موقع ملا. تو وہ اس چیز پہ دو ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے آپس میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام سے سائن کیے. لیکن اب اس مفاہمت کو جو اس کی فردر ہم نے تعریف کی ہے وہ شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ اب اس مفاہمت کی آڑ میں اگر کوئی ہمارے اندر کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کسی کرائم میں ملوث ہیں، وہ کسی کرپشن میں ملوث ہیں،
یا وہ کسی بھی irregularity میں ملوث ہیں تو ہم اس لیے ان کو کچھ نہیں کہیں گے چونکہ جی ہم مفاہمت ہم نے کی ہوئی ہے، سائن آف چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیے ہیں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو 5 سال تھے اس میں احتساب کمیشن کا جو بل تھا اس کو یہ طے ہوا تھا، اگر آپ دیکھیں اسی COD کے اندر، کہ ہم نے ایک بے لاگ احتساب اور با اختیار احتساب کمیشن قائم کرنا ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے پولیٹیکل فورسز پہ. اب ہوا یہ کہ 5 سال تک ہم نے وہ دیکھتے رہے ہیں. نسیم چودھری صاحبہ نے بھی کوشش کی، مسلم لیگ نون کی اس وقت جو تھی انہوں نے بے تحاشا اس کے ڈرافٹ جو ہیں وہ کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، اس میں امینڈمنٹس کی، لیکن وہ احتساب کمیشن جو ہے وہ اس طرح نہیں بن سکا. اب اگر ہم بات کریں کہ یہ اس وقت جو جس کو کہا جا رہا ہے کہ مفاہمت ختم ہو گئی ہے اور نون لیگ شاید دوسری سطح پہ آ گئی ہے، یہ وہ ہے، تو وہ دیکھیں وہ بالکل ایسی ہے جو میاں صاحب اکثر بولتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی داڑھی دوسروں کے ہاتھ میں دے دی. تو اس وقت یہ ڈیموکریٹک جو فورسز تھیں انہوں نے 21ویں ترمیم کے ذریعے خود اپنی داڑھی جو ہے وہ ان فورسز کے ہاتھ میں دوبارہ دی. اگر آپ کو یاد ہو کہ NICL اسکینڈل لے لیں، آپ رائل پام کا لے لیں، یا جتنے بھی جس میں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملوث ہوئے ہیں، ان کا جب بھی ان کو سزا دینے کی بات کی جاتی ہے تو وہ انہوں نے ابھی سپریم کورٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ اسی NLC اسکینڈل میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو سزا دے دی ہے جو لوگ اس میں ملوث تھے. اپنا ریکارڈ تک انہوں نے جو ہے وہ ایون سپریم کورٹ کے کہنے پہ بھی انہوں نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ پیش نہیں کیا، اور انہوں نے کہا جی ہمارا اپنا ایک انٹرنل میکانزم ہے، ہم اس کے تحت ان لوگوں کو سزا دیتے ہیں. بھئی اگر آپ کا اپنا انٹرنل میکانزم ہے، آپ اپنے لوگوں کو تو اس کے تحت سزا دیتے ہیں، تو پولیٹیکل فورسز کو بھی تو یہ چاہیے نا کہ ان کو یہی میسج دیں کہ جی ہمارا اپنا ایک ملک کا سوشل سسٹم ہے اور اس کو ہم نے ان لائنز پہ اس کو استوار کیا ہے، اور اس کے اندر ایک آٹومیٹک وے میں جو بھی آئے گا وہ اس کے اندر سے گزر کے جائے گا، اس چھلنی میں سے اس کا احتساب ہوگا. لیکن یہاں پہ کمزوری جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی مرغی جو ہے وہ اگر دوسرے کے گھر میں جا کے انڈا دے گی تو آپ یہ دوسرے کو نہیں کہیں گے کچھ بھی، آپ اپنی مرغی کو پہلے جو ہے نا اس کو قابو میں رکھیں. تو آپ نے اگر خود ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ آپ کے گریبان تک ہاتھ ڈالیں تو اب یہ بھگتنا ہوگا. اس میں مفاہمت آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی، جیسے آپ نے خود کہا کہ 2001 کے کیسز ہیں، اب جب کرنے والے جو ہیں انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے نا، اب وہ کرنے والوں کو آپ نے موقع فراہم کر دیا ہے، تو اب وہ چاہے 2001 کا کیس لے لیں، چاہے وہ اٹھا کے اس سے پہلے جو ہے مہران بینک سکینڈل کل شروع کر دیں، اس پہ وہ کرنا شروع کر دیں، تو آپ نے تو انہیں خود اپنی جو دائرہ اختیار ہے اس میں مداخلت کی اجازت دی ہے، تو اس لیے بھگتنا تو ہوگا. نہیں، جو ہم سویلین سپریمیسی کی طرف بڑھ رہے تھے پچھلے 5 سال جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، وہ اب لگ رہا ہے کہ پھر واپس انہی ہاتھوں میں چلی گئی ہے. اس میں قصوروار کون ہے؟ ہمارے خود ہی سیاستدان ہیں نا. سیاستدان قصوروار ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے موجودہ مسلم لیگ نون، آپ نے 21ویں ترمیم، مسلم لیگ نون نے 21ویں ترمیم ووٹ دیا. آپ کو یاد ہوگا رضا ربانی صاحب اس میں ان کے آنسو آپ شاید وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے. تو وہ جو جتنے گاگ سیاستدان تھے انہیں پتہ تھا کہ یہ کل کو یہ جو آنے والی چیز ہے یہ ہمارے سامنے آئے گی. آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے بھی اس وقت تحفظات ظاہر کیے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ PPA بھی ہمارے خلاف یوز ہو اور یہ جو سارے معاملات ہیں کسی ترمیم کے تحت جو ہم اختیارات دے رہے ہیں یہ بھی ہمارے خلاف استعمال ہوں. تو اب وہ اگر ہو رہے ہیں تو اس میں ہونا یہ چاہیے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے تمام پولیٹیکل فورسز کو اس بات پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ جی ایک میکانزم موجود ہے، آپ کا عدالتی نظام کام کر رہا ہے، آپ کا احتساب کا جیسا بھی لولا لنگڑا نظام ہے ایک وہ موجود ہے، آپ اس میں بہتری لائیں. آپ ابھی تک اس کو احتساب کمیشن کے لیے فردر کوئی کام نہیں کیا، تو پولیٹیکل فورسز کو چاہیے کہ وہ خود کام کریں. احتساب کمیشن کو بااختیار بنانے، قومی احتساب بیورو کو یا جو بھی اس کا نام دینا ہے، اس کے بعد وہ کہیں گے جی اس کے تھرو جس نے بھی احتساب کرنا ہے. اب جو بات کی جاتی ہے رینجرز کے مینڈیٹ کی یا نیب کی یا FIA کو وہ کہا جاتا ہے ان کا دائرہ کار محدود کیا جائے، تو وہ صرف اس وجہ سے، اس سے پھر امپریشن وہی جاتا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب سٹنگ گورنمنٹ ہوگی تو ظاہر ہے اب نیب جو ہے وہ اگر اس طرح بااختیار نہیں ہے، وہ آپ کی ادھر وفاقی حکومت سے لائن لے رہی ہے، یا FIA چونکہ آتی انہی کے انڈر ہے، رینجرز جو ہے وہ بھی وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، تو پھر اس سے لامحالہ یہی ایک امپریشن جائے گا کہ شاید اب وہ جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ بے بس ہو چکی ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور یہ امپریشن جان بوجھ کے ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی آپ کے ملک میں جمہوریت ذرا اپنے پاؤں پکڑنے لگتی ہے، مضبوط ہونے لگتی ہے، تو اس کو بدنام کرنے کے لیے تمام سیاستدانوں کا کچا چھٹا جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں اور ان کے لیے ایک روم اویلیبل ہو. درانی صاحب ٹائم ایک بریک کا رہا ہے. بریک سے واپس آ کے میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ واقعی سیاستدانوں نے اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھوں میں دے دی ہے اور اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں اگر دیے کسی کے ہاتھوں میں. ناظرین ہلو بریک تے اساں گڈ رہجو.
नाज़रीन, प्रोग्राम में बहर बरीकार दुरानी साहब, जो बात अभी चौधरी साहब कर रहे थे वक्फे से पहले कि जो सियासतदानों ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, आपको क्या असबाब नज़र आते हैं जिसकी वजह से ये इतना मुश्किल फ़ैसला हमें करना पड़ा और फिर आज खुद भुगत रहे हैं सियासतदान ही? दरअसल वो नुक्ता तो अपनी जगह पे है, 100% उसकी अहमियत है उस लफ्ज़ की, लेकिन मैं कुछ जब चौधरी साहब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि अंग्रेज़ ने एक गज़ेटियर लिखा, वो गज़ेटियर आपने पढ़ा? जी। पाकिस्तान के मुतालिक उसमें लिखा हुआ है, मुख्तलिफ बलूचों के मुतालिक, सिंधियों के मुतालिक, पंजाबी के मुतालिक और पठान के मुतालिक। मेरे ख़्याल में आजकल कोई गज़ेटियर को ताज़ा किसी नौजवान ने या किसी बूढ़े ने पढ़ लिया होगा, उसका मट्टी चाट करके उसने कहा ओह ये तो ज़बरदस्त बात है, एक तरफ से हमारे पास 21वीं तरमीम है, दूसरी तरफ से हमारे पास ये डंडा भी आ गया, सामने हमारे पास सिंधी भी है, तो क्यों इस तरह ना करें कि इससे डंडे के ज़ोर से काम लें। तो ये गज़ेटियर का कसूर है, जिसको लेकर के कोई आज के पॉलिटिशियन हो या आज का इंतज़ामी अमूर चलाने वाला हो, उसने कहा कि भाई बाकियों को छोड़ दो, पंजाब को तो इंगेज कर दो, इसके ड्यूटियाँ लगा दो, ऊपर भी पंजाब नीचे भी पंजाब, हर चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जरदारी साहब बोल रहे हैं ना, उसको उन्होंने बाइज्जत तरीके से रखा बलूचों को फैलाने को। ये एक सिंधी के लिए उन्होंने ऐसे, क्योंकि बीबी को पढ़ने के बाद और भुट्टो साहब के अशर नशर देखने के बाद, उसके ख़ानदान के अशर नशर देखने के बाद, अब सिंध के लोगों को इस तरह देखने के बाद गज़ेटियर मुझे याद आ जाता है। तो कोई गज़ेटियर का चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है, इसको आप टेंशन ना लें। गज़ेटियर पढ़ रहा होगा कोई, वो एक्शन कर रहा होगा, क्योंकि वो पढ़ते वक्त जो एक्शन अदाकारी कर रहा है ना, वो जैसे उसका सेंटेंस ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद उसके गले में पड़ जाएगा, जैसे कि जरदारी साहब ने कहा है। नहीं वैसे देखो मैं अब इस बात को मेरे आप सीरियसली सोचें, मैं जो कुछ कह रहा हूँ, बिल्कुल इसको कोई अदारा, कोई फ़ौजी अदारा ख़ुसूसी तौर पर इस्टबलिशमेंट का या सेक्रेटरी साहबान का कोई डिवीज़न, वो इसको सीरियसली सुने और समझे सही कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। चौधरी साहब जो बातें कर रहे थे, वो क्यों ये बातों को लेके चल रहे हैं कि कहाँ ले जाकर के इस मसले को का हल क्या है, बुनियादी फ़लसफ़ा। अगर पाकिस्तान अपने नक्शे में बहुत मजबूत तरीके से रहना चाहता है, भले मैं कितना भी रूस की तरह ताकतवर हो जाऊँ, जब तकसीम के बारी आ जाती ना, कोई माई कलाल किसी को फिर रोक नहीं सकता। सही शकरंजियाँ अंदर पैदा मत करो ताकि टूटे नहीं बंदा। हर चीज़ की केमिस्ट्री, बॉडी अपनी केमिस्ट्री के लिहाज से चलता है, और सबका एक अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ है, उसका सबका नापतोल है, सबके फंक्शन है। जिगर का अपना पोजीशन है, किडनी का अपनी पोजीशन है, दिल और दिमाग का अपना है, आंखों की अपनी पोजीशन है, हाथ और पाँव के अपने चलने का अंदाज़ है। तो उस तमाम अंदाज को अल्लाह ने जब रखा हुआ है, तो इस भले हमसे काम लिया गया, हमने किसी तरमीम कर ली, जब उनसे काम लिया जाएगा तो फिर वो क्या कहेंगे, फिर कौम की तरफ देखेंगे। अगर कौम ने उस तरफ इनकार किया, फिर सही देखिए, कौम को मजहबी तौर पर भी तकसीम मत करो, पॉलिटिकली भी बदनाम मत करो। जब आप उसको मजहबी तौर पर बदनाम कर चुके, क्योंकि ज़िया-उल-हक के ज़माने से लेकर के आज तक अमेरिकन CIA के साथ ISI बैठा और मुल्ला चलाया, तो इस्लाम और मुल्ला दोनों फारग हो गए। अभी ज़बरदस्ती करके हम पाकिस्तान में आकर के अपने को इस्लामी फ़ौज बना करके पेश करें, तो ये ज़बरदस्ती है दुनिया के सामने। तो हम ऐसे किराए के चल चुके हैं ना उनके सामने, पॉलिटिकली भी हम चल चुके हैं उसके साथ, सोशली भी हम लोग चल चुके हैं उसके साथ। माशरे का कोई ऐसा अंग नहीं है, इकनॉमिकली अगर आप फाइनेंस देखें, तब भी हम उसके बड़े एजेंट की हैसियत से इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं। मुल्क कोलैप्स की तरफ जाएगा अगर ये सिलसिला इस तरह अफरा तफरी किया। हाँ, हम नहीं कहते गिरफ्तारियाँ मत करो, 100% गिरफ्तारी करो, लेकिन सबको एक आंख से देखो, दो आंखें अकल के दानिश के भी खुले रखो कि ये कौम है, ये मुल्क है, इस सिरे से उस सिरे तक। ये नहीं हो सकता कि एक कोने पर आप घुस चुके हो और वहाँ से निकलने का नाम नहीं है। कहते हैं करप्शन तो है ही सिंध में, बाकी सूबों में तो बाबा मैंने कौन सा खाने काबा को, बाकी तो पाकिस्तान खाने काबा है, बिल्कुल। बाकी तो सारे जितने भी लोग हैं, बाकी उधर 2-4 करोड़ सिंध के लोग और कराची के लोग हैं 6 करोड़। जी। बाकी तो मेरे ख्याल में कि
12-15 کروڑ خانہ کعبہ کے طواف میں لگے ہوئے نا, باقی تو طواف کعبہ میں ان کو تو ٹائم تھوڑا ہی, وہ تو اللہ اکبر کر رہے ہیں. بلوچستان میں بھی کچھ نہیں ہو رہا, پنجاب کہیں بھی کچھ, میں نے کہا کہ کہیں بھی کوئی ادارہ, یہ ادارے والے جتنے ملازمین ہیں سب جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں اور بنائی کر رہے ہیں خود, اور ٹوپیاں بنائی کرتے ہیں خود کھا رہے ہیں. ایسی نہیں ہے. دیکھیں تکلیف کے دن شروع ہو جائیں گے, پھر ایک آنکھ سے سب کے لیے ہوگا. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آوے کہ ہم انصاف, اب تک میں معافی چاہتا ہوں میری بات لمبی ہو رہی ہے, اب تک ہمیں پاکستان میں ایک چیز کا دنیا کو میسج پاس کر رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں کرا سکتے, ہم انصاف سے نہیں چل سکتے, ہم انصاف نہیں دلا سکتے. انصاف کا پاکستان کے حدود میں آ کر کے گھٹن ہو سکتا ہے, یہاں آنکھیں اس کی بند ہو سکتی ہیں. انصاف کا یہ ملک ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. انصاف کے لیے پھر ہمیں کہیں اور دیکھنا پڑتا ہے. ارشد, کل سی ایم سندھ نے جو ایپیکس کمیٹی میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, ایف آئی اے نیب اس کی جو کارروائی ہو رہی ہیں سندھ میں, تو اس سے انکار نہیں ہے کہ سندھ میں کرپشن بہت زیادہ ہے. ہاں بہت زیادہ ہے. دوسرے صوبوں میں بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا, لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری جو بھی ملی ہے, صوبوں کے اندر اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی موجود ہے. آپ کی ایف آئی اے جاتی ہے, نیب جاتی ہے, صوبے کے چیف منسٹر سے پوچھے بغیر کیبنٹ ممبرز کو اٹھا رہی ہے, اور سٹنگ جو سیکریٹریز ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. پورا سول سیکریٹریٹ جو سندھ کا ہے وہ بیٹھ چکا ہے اس وقت, عملی طور پر مفلوج ہے. وہاں پہ نہ سیکریٹریز آ رہے ہیں, نہ دوسرے لوگ آ رہے ہیں اپنی ڈیوٹی پر. تو اوورآل اس پورے سچویشن میں جو کردار ادا کرنا چاہیے وفاق کو, وزیر اعظم پاکستان کو, وہ ہمیں کردار نظر نہیں آ رہا. لگتا ہے کہ وہ تو جیسے موجود ہی نہیں ہے. بالکل, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں جو نیب نے ایک لسٹ منگوائی تھی, سپریم کورٹ نے انہیں کہا کہ جی آپ ہمیں میگا سکینڈلز کی لسٹ دیں, ٹھیک ہے. اب اس میگا سکینڈلز کی آپ لسٹ کو دیکھیں تو درانی صاحب اس میں 29 میگا سکینڈلز ہیں, اور وہ 500 ارب روپے سے زائد اس میں مالیت جو ہے وہ انوالو ہے. اب ان 500 ارب روپے مالیت کی جو کرپشن ہوئی ہے اس میں سے صرف 0.18%, 1% بھی نہیں بنتا, صرف 0.18% جو ہے وہ سیاستدانوں نے کرپشن کی ہے, جو سیاستدان اس میں انوالو ہیں. باقی جتنی کرپشن ہوئی ہے وہ آپ کی باقی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, بیوروکریٹ ہے, آپ کے بزنس مین ہیں, یا جتنے لوگ اس میں دیگر فریقین ہیں وہ اس میں ہیں. لیکن اگر آپ ویسے اس وقت جو امپریشن پورے ملک میں موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں تو سیاستدان سب سے بڑا کرپٹ ہے. سیاستدان جو ہے صرف وہی کرتا ہے. تو یہ ایک, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک امپریشن جان بوجھ کے کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے لیے رستہ نکال سکیں. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے سویڈین سیٹ اپ تھا, اس میں جب ایم کیو ایم والے چیخے اور چلائے کہ جی ماورائے اختیارات جو ہے وہ ہمیں اختیارات سے تجاوز کر کے ہم پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, ٹارگیٹڈ وہ سارا انہیں کیا جا رہا ہے, تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی رول پلے کیا جو آج مسلم لیگ نون کی حکومت کر رہی ہے. انہوں نے بھی اس طرف سے آنکھیں بند کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی تو نہ ہمیں جمہوریت یاد آتی ہے, نہ ہمیں سویڈین سپرمیسی یاد آتی ہے. جب ہمارے گریبان پہ ہاتھ کوئی ڈالتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب سب کچھ ہو جانا چاہیے. اس میں ضروری یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور انہیں اپنے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ جو کمزوریاں موجود ہیں ان کو دور کرنا چاہیے, ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ابھی صرف 5 سال, ایک جمہوری ہم نے پیریڈ دیکھا ہے کہ صرف 5 سال گزرے تھے, اور لوگوں میں جمہوریت کے حوالے سے شعور سے لے کے آئین کی بالادستی تک مطلب اتنا چینج پازیٹیو آنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگ واقعی اب جو ہے نا انہیں پتہ ہے کہ جی اس ملک میں غیر آئینی کوئی بھی اگر اقدام کیا جاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور یہ چیز اگر میرے جیسا ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے تو وہ ان لوگوں کو تو بہت اچھی طرح باور ہو گیا ہوگا. بات ہے آج تو جنرل راحیل شریف کے نعرے لگ رہے ہیں ہر جگہ, لیکن وہ اسی لیے لگ رہے ہیں, میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ وہ اب امپریشن ایسا دے رہے ہیں کہ اس وقت سویلین سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کا بالکل ناکارہ ہو چکا ہے, اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ بے بس ہیں. اور جو کچھ وہ کر رہی ہے, اب میں حیران ہوتا ہوں ہماری قوم, مطلب آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں کہ اگر پیمرا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا جی یہ آپ نے نشریات جو ہیں وہ اس سے پہلے آپ نے صبح قومی ترانہ کرنا ہے, تو اس کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے کہ جی یہ انہوں نے میڈیا کو بھی ٹھیک کر دیا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنی کلیمٹی ہوتی ہے, قدرتی آفت کوئی آتی ہے, اس میں چونکہ آپ کی فورسز جو ہیں وہ اسی چیز کے لیے ٹریننگ ہوتی ہیں, ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے, وہ فورسز ہی اس میں جا کے کلیمٹی میں رول پلے کرتی ہیں.
لیکن ہمارے یہاں پہ اگر وہ سیلاب میں کرتے ہیں تو وہ ایسے شو کیا جاتا ہے کہ جی بہت کوئی انہونی چیز انہوں نے کہا. خیر میرا قطعاً مقصد ان کو وہ بلیم کرنا نہیں ہے. میرا جو پوائنٹ ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل فورسز نے ایک بار پھر جو بہت اچھے طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا اس میں ویکیوم خود فراہم کیا, اور اس ویکیوم کو اب انہوں نے آگے پر کیا ہے. اور ابھی بھی اگر انہوں نے اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کیا تو ڈیفینیٹلی قوم تو پہلے تیار بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ مٹھائیاں بانٹتی ہے, کیونکہ ڈنڈا جو ہوتا ہے اس کو ہر ایک اس کے سامنے پھر وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. صحیح. درانی صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے جو ویکیوم پیدا ہو چکا ہے وہ اس وقت فل ہو سکتا ہے, کوئی راستہ ہے اس مشکل سے نکلنے کا, جس طرح ہمیں لگ رہا ہے کہ ہتھیار ڈال دیے ہیں ہماری جو منتخب حکومت ہے اس نے؟ میرے خیال میں نواز شریف صاحب اپنے گزیٹیئر ایڈوائزری سے نکل کر کے پولیٹیکل ایڈوائزری کی طرف چلا جائے گا, اور بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ فی الوقتی میں نے اپنے یہ 8-2-4 پروجیکٹس کو کلیئر کرنا ہے, وہ پروجیکٹس کی سوچ سے نکلنا چاہیے اس کو, سب کو لے کے چلنے والی بات کرے. اس نے اپنے آپ کو ایسے بند کمرے میں اپنے آپ کو, اس سے نقصان کسی اور کو نہیں ہو رہا ہے, اس میں نقصان کسی اور کا ہوگا بھی نہیں. اگر نقصان ہوگا تو اس وقت مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف صاحب کے گھرانے کا ہوگا, اس کے گروپ کا زیادہ آج اسٹرانگ ہے, اس کی کمزور وہ ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ کوئی اور لوگ طاقتور ہو جائیں گے, وہ کمزور ہو جائے گا. کیونکہ اگر پارلیمانی نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس سے؟ نہیں, پارلیمانی نظام کے اتار چڑھاؤ میں نواز شریف صاحب خود ایک کردار ادا کریں گے. اگر مڈ ٹرم کی طرف وہ نہیں گیا تو پھر وہ ارلی انتخابات کی طرف نومبر تک اس کو جانا پڑے گا, خود کرے گا. یہ جو حرکات و سکنات ہے یہ کبھی کبھی بندے کو خود بھی وہ شوقیہ طور پر اپنے آپ کو کرتا ہے, کہتے ہیں اوہ اوہ زخم ہو گیا, تو بھائی آپ نہ کجاتے. تو یہ فی الوقتی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب خود اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں. اگر اس کا یہ ٹرینڈ رہا, یہی ٹرینڈ جو آج کل چل رہا ہے, تو یہ عید کے بعد اگر جیسے بازاریں بند ہیں جی, اس وقت $6 ارب کا صرف اور صرف جو چاول ہے پچھلے سال کا وہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے زمیندار کو تباہ کیا ہے. 2100 روپے بوری جو ہے نا یوریا کھاد آپ دے رہے ہیں, جبکہ ہمارے زمانے میں 700 روپے تھا. جب میں منسٹر تھا تو 720 روپے 730 روپے کا چلا, تو ہم نے احتجاج کیا کہ بھائی کیوں آپ اس کو زیادہ کر رہے ہو, ہم نے تو 700 کا دیا, آپ کو صرف 710 میں اس کو بیچنا ہے, 730 میں کیسے بیچ رہے اس کو. ابھی 2100 روپے میں زمیندار کو جب آپ نے تباہ کر لیا تو اب وہ کہاں جائے گا, کس کے پاس جائے گا. یوریا کھاد آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں, بجلی کی مہنگائی آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے, لوڈ شیڈنگ آپ نے اس کے ساتھ کیا, ڈیزل اس کے لیے سستا. ہمارے زمانے میں سستا ڈیزل دیا جاتا تھا ایگریکلچرسٹ کو, اب اس کو مہنگا کیا گیا. اس کے لیے 1 روپے کا ٹیوب کے لیے ابھی آپ کے پاس ٹوٹل پہنچ پہ 1 روپے کا فرق ہے. ویسے 2 روپے 30 پیسے کا فرق ہے, لیکن جب پہنچے گا تو 1 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو کسی حوالے سے کسی اور کے لیے مت چلاؤ. اس ملک کو اگر چلانا ہے سیاسی حوالے سے, کاروباری حوالے سے, فوجی حوالے سے, کسی بھی نقطۂ نظر سے, کاروباری حوالے سے بھی اس ملک کے حوالے سے چلاؤ اس کو. آج کسی بھی پروجیکٹ کو لے لو تو یہ رو رہے ہیں. نندی پور ہمارے سامنے ہے, چلیں نندی پور کے کچھ مجرم اعظم ہم بھی ہیں, ہم نے بھی اپنے دور میں بڑی چالاکیوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے بہت ساری چیزوں کو, جس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ سندھ میں کرپشن نہیں ہے, سندھ میں بہت کرپشن ہے, خوبصورت انداز میں کرپشن کیا ہے. تو اس لیے تو سیکٹری صاحبان ابھی بھاگ رہے ہیں نا. یہ جو بھی سیکٹری صاحبان بھاگ رہے ہیں, اگر وہ کمزور سیکٹری نہیں ہوتا, وہ اپنے کو شیخ اچانک بنانے کی کوشش نہ کر لیتا. تو ٹھیک ہے نا, سیاستدان بھی شیخ بننے کی کوشش کیا اور سیکٹری صاحب نے بھی اپنے کو شیخ بنانے کی کوشش کی. اگر وہ ریزسٹ کرے, ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ اور یہ علمی سطح پر آ جائے, پوسٹنگوں کے لیے دوڑ نہ لگاتے جیسے کہ جرنلز دوڑ لگاتے ہیں نا پوسٹنگ لینے کے لیے. 7ویں نمبر کا ضیاء الحق کدھر سے جمپ کر کے آگے آیا آپ کے سامنے. مشرف اور اس کے نواز شریف کے 2 پیریڈوں کا درمیان میں بھی یہ اٹھک بیٹھک جو ہوتا ہے نا, میں آپ کو زیادہ سلام کروں گا, سب بے فکر ہو جاؤ. تو یہ دوڑ معاشرے نے کیوں اڈاپٹ کیا, کیوں پروسیس میں نہیں گئے. ججوں نے ایسے کیا. یہ ایک سسٹم ہے جس سے ہمیں نکلنا ہے. آج ہم بیٹھ کر کے تنقید کر سکتے ہیں کہ دباؤ کا شکار ہے ہر چیز, لیکن میں کہتا ہوں نہیں, دباؤ کا شکار ہونا چاہیے ایک دفعہ. کم از کم سسٹم سموتھ تو ہو جائے. اب اگر سیکٹری بھاگا ہوا ہے, انجینئرز بھاگے ہوئے ہیں سندھ سے, تو نئے انجینئر صاف ستھرے آ جائیں گے, نئے ڈاکٹرز صاف ستھرے آ جائیں گے, نئے پولیٹیشنز آ جائیں گے. میں اس کے فیور میں ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے, بے دردی کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ بے دردی سے لوٹا گیا ہے پورا پاکستان کو.
میں پنجاب کا نام اس لیے نہیں رہتا کہ پنجاب کا نام لینے کے بعد بندے کو 2 رکعت بھی پڑھنا پڑتا ہے بعد میں, وہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ کیا کریں آپ کے ساتھ. کہ پنجاب تو خانہ کعبہ ہے, وہ تو اپنا خود کعبہ بناتے ہیں, اس کے طواف کر لیتے ہیں. پنجاب میں دودھ کی نہریں ہیں. آج کل جو ڈرامہ اب صرف دودھ والوں کو پکڑ رہے ہیں اپنا دودھ بیچنے کے لیے, ان کا اپنا. اب وہ آج کل نواز شریف صاحب کا خاندان دودھ بھی بیچتا ہے نا, انڈے بھی بیچتا ہے, مرغیاں بھی بیچتا ہے. اب لوگوں کی مرغیوں کو پکڑ رہے ہیں اپنی مرغی, اب دودھ پکڑ رہے ہیں اپنا دودھ کہ میرا کمپنی کا دودھ بیچو, یہ صاف ستھرا ہے. تو غریب بیچارے کا جو ہے اس کو آبجیکشن ہے. گوشت اپنا, کسائی بھی ہو گئے, اسی طرح فوجی بھی کسائی ہو گئے, ان کا بھی بزنس ہے, ان کا بھی ہر فارم ہے, فارم ہاؤسز میں وہ بھی چلے گئے. میں صرف اتنا بتاؤں, ہم بے درد احتساب چاہتے ہیں, ہونا چاہیے, سیاستدانوں سے بھلے شروع ہو, پر یہ ہے کہ اس کے بعد جج صاحب کا بھی ہونا چاہیے, جرنل صاحب کا بھی ہونا چاہیے, جرنلسٹ صاحب کا بھی ہونا چاہیے, سرمایہ داروں کا بھی لسٹ آنا چاہیے. اس کو تمام چیزوں کو ویب سائٹ پہ آنا چاہیے کہ یہ کرپشن اس بندے نے کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسے کیا. سب کے خاندانوں کے ساتھ لکھا جائے کہ کب سے یہ پیسے آئے, کب سے یہ کوٹیاں بنی ہیں, تمام کی جائیدادیں لسٹ ایک ساتھ آ جائے کمپیوٹرائز طریقے سے. ایک دفعہ اس کڑوی گونٹ کو کھانا اور پینا پڑے گا. آپ اس کے ساتھ ہم تیار ہیں, ہم کہتے ہیں کہ احتساب کرو, لیکن اس احتساب کو کسی ایک سیاسی جماعت کو بے عزت کرنے کے لیے, خصوصاً پیپلز پارٹی کے مارداڑ کے لیے پکڑ دو. میرے ساتھ اس وقت وزیر کو پکڑو تو اس وقت ایک جج بھی پکڑا جاتا جو اس کیس میں انوالو تھا, ایک جرنل بھی پکڑا جاتا جو اس کیس میں انوالو تھا. اس نے بھی الراشی مرتشی والا کھیلا ہوا. ہاں اگر تمہارا حصہ داری ہے تو میرے والے کو پھر حصہ داری ڈکلیئر کرو, میرے والے کو رشوت کیوں؟ اگر آپ نے 1% 10% میرا نام رکھا ہوا ہے تو 90% 100% تو تم بھی ہو, تو پھر میرے ساتھ اسی طرح وہ کھیلو. اللہ آپ کو سلامتی. नाज़रीन हलूं था ब्रेक ते. ब्रेक खां मोटी अची वरी जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां इहे ॻाल्हियूं पिलनि त उनखे नई क़यादत खपे, नओं खून खपे, ख़ासि करे जेको चेयरमैन आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, त उन जे हवाले क़यादत थियणु खपे. ऐं उनजी क़यादत में ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते जेको करप्शन जो ठपो लॻल आहे शायदि उहो ठपो लही वञे. उन हवाले सां ॻाल्हायांसि. अचो था नंढी साई खां पोइ. नाज़रीन प्रोग्राम में बेहर भली कार. दुरानी साहब जो बात हो रही कि जनाब जरदारी साहब जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का दौर था उस वक्त भी इन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे. मिस्टर 10% इनको कहा गया. फिर जो पिछला दौर था उसमें भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं. उनमें अपने दोस्तों को आगे बढ़ाना, पार्टी को उहदों पे लाना, कैबिनेट में का हिस्सा बनाना, उनको बहुत सारी चीज़ें उनके हवाले से कही जाती हैं. अब डिमांड मुख्तलिफ़ हल्कों से ये आ रही कि जरदारी साहब अगर इक़्तिदार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले करें, उनको फ्री हैंड दें, जो ये करप्शन का दब्बा लगा हुआ है वो ख़त्म करें, तो शायद पीपल्स पार्टी का सर्वाइवल हो जाए. वरना इस वक्त तो सिवाय सिंध की हमें पीपल्स पार्टी कहीं नज़र भी नहीं आती. देखें, अगर जरदारी साहब को मिस्टर 10% नाम उसका रखा गया तो वो तो इसाक खान साहब थे और इसके साथ 2 जर्नल्स थे जिन्होंने पंजाब रेजिमेंट में जाके मीटिंग की और उन्होंने मोहतरमा की पहले हुकूमत को ख़त्म करना था. वो मिज़ाइलों के हवाले से प्रेशर बाहर से आया, जो अफ़गान पॉलिसी थी उस पर ऑब्जेक्शन था, तरीक़ेकार था, एक सिस्टम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में था जिसके दबाव के लिए बीबी को एक तरफ करना था. तो उन्होंने उस वक्त बीबी के बजाय, मोहतरमा के बजाय उन्होंने आकर के जरदारी साहब पर एक टाइटल लगाया. तो 10 साल पे मिस्टर 10% 10 साल जेल में रहे. बिल्कुल ज़िंदगी के 10% लाइफ उन्होंने जेल में गुजारा. साबित तो एक नहीं हो सका, फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने. इसका मकसद है कि कोई चीज़ है नहीं सिवाय इसके कि इल्ज़ाम के. जब उस वक्त मुशर्रफ का हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, IG भी हमारे नहीं है, FIA भी हमारा नहीं है, नैब भी हमारा नहीं है, जस्टिस भी हमारे ख़िलाफ़ है, जज भी हमारे ख़िलाफ़ है, तमाम ज़ीरो से लेकर के हीरो तक कोई हम में से नहीं है. तो आसिफ जरदारी पर तमाम केस रखने के बावजूद भी कोई केस साबित नहीं हुआ. मीन्स के आगे कुछ नहीं था ना. आपने ख़त्म करने की लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इसाक खान साहब ने पंजाब रेजिमेंट में जाके बैठ के एक मीटिंग किया और उसने कहा कि मुझे मोहतरमा को फारिग करना है, क्योंकि मोहतरमा
یہ اس 88 کی گورنمنٹ اور 90 کی گورنمنٹ میں ایک کمٹمنٹ ہو گئی کہ آپ نے اسحاق خان کو بھی رکھنا ہے, صاحبزادہ یعقوب کو بھی رکھنا ہے, آپ نے افغان پالیسی کو بھی ایسے رکھنا ہے. ایز اے ڈکٹیشن کے حساب سے جب حکومتیں بنتی ہیں تو اس میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. اس کو زرداری اس میں کہیں بھی نہیں تھا, پیسوں میں ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قسمیہ طور پر نہیں ہوگا, لیکن وہ یاری دوستی جو ہے نا وہ کبھی کبھی بندے کو گلے کا اڈی بن جاتا ہے. جہاں تک یہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے کسی بندے کو لا کر کے ادھر ڈاکٹر عاصم کو رکھا, دیکھیں کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ انتظامی طور پر کچھ لوگوں کو آپ رکھ سکتے ہیں. تمام چیزیں ہم نے ووٹ لیا, اب پارٹی نے مجھے ووٹ دے دیا, لیکن ایسے بھی لوگ ہو جاتے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں, جن کا پیپلز پارٹی کے ووٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ آپ کے خاندان کے ساتھ, آپ کے کام کے ساتھ, آپ کے علاقائی کے ساتھ کسی حوالے سے اور پارٹی سے, کسی اور وہ سیاسی پارٹی سے, وہ بھی آپ کو اٹھا کے ووٹ دیتے ہیں. اگر پھر وہ آ جائیں آپ سے کہ مجھے یہ جو میرا کام کرو, تو آپ کو نہیں, میں تو صرف پیپلز پارٹی کا کام کروں گا کیونکہ مجھے پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے کئی جگہوں پر آپ کو ضرورت کے مطابق کچھ ایسے جگہوں پر بھی آپ کو رکھنا پڑتا ہے لوگوں کو کہ جو کہ ٹیلنٹ ہوتے ہیں اپنے سبجیکٹ میں. وہ سیاسی نہیں ہوتے, وہ ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں, وہ انتظامیہ چلانے والے ہوتے ہیں, وہ کسی بھی شعبے سے متعلق جو ہے نا وہ ان کا ریسرچ ہوتا ہے, ان کا کام ہوتا ہے, ان کا ایک پریکٹس ہوتی ہے, اس کو بھی لے کر کے چلنا پڑتا ہے. درانی صاحب آپ یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی ساری پالیسیاں درست تھیں, پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیں کچھ چیزیں زرداری صاحب نے جس حالت میں پیپلز پارٹی کو اٹھایا, 5 سال چلایا, اس کی طرف بھی تو ایک نظر رکھنی چاہیے نا. بھلے آپ ایک طرف سے پیپلز پارٹی کا نقصانات کو دیکھ رہے ہو, تو دوسری طرف سے 5 سال زرداری صاحب نے 90 سے 100 آدمی تھے, باقی تو ایڈ کر لیا 127 آدمیوں کے ساتھ 5 سال پیپلز پارٹی کے. اب لوگ نہیں کہتے کہ زرداری صاحب کی حکومت نے 5 سال کیا, پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت کی. وہ ٹائٹل بھی تو زرداری نے پیپلز پارٹی کو دے دیا نا. آپ نے جمہوریت کو دلایا, اس نے اپنی ذات کو نہیں دلایا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, سب پیپلز پارٹی یکجا ہو کر کے اس کے ساتھ ایک سسٹم کو چلا رہا تھا. اس وقت کے 5 سال کے پیپلز پارٹی کے یکجا, جیسے بھی انہوں نے کہا نا کہ ایک جمہوریت کے تسلسل کے لیے 5 سال ہم نے کیا, تو ہیڈ کمانڈ اور ہر چیز کا لیڈ زرداری صاحب خود تھے. ٹھیک ہے نا. بھلے میں ورکر کی حیثیت سے میرا نقصان ہو چکا ہوگا, لیکن نہیں, دورس نتائج کے لیے میرا نقصان, میرا جان کوئی چیز نہیں ہے. بھلے تو ایک فوجی جنرل بھی مارا جاتا ہے, لیکن ملک کی بقا, سلامتی اور عزت, آبرو اور ننگ و ناموس کے لیے وہ اس کا حصہ ہے. یہ ہمیں اس کا حصہ ہے. اس کو نیگیٹو نہ لے لیں کہ زرداری صاحب جو ہٹا دو تو اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. ارے اس سے پہلے کہتے تھے کہ محترمہ زرداری صاحب سے طلاق اور علیحدگی ہو جائے تو پیپلز پارٹی ٹھیک ہو جائے گی, زرداری صاحب کو نکال دو. اس سے پہلے کہتے تھے کہ جی محترمہ کی حکومت نہ آ جائے, عورت کی حکمرانی نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہتے جی بھٹو صاحب نہ ہو جائے, چین کے ساتھ دوستی کرے گا تو یہ کافر ہو رہے ہیں. تو یہ تسلسل ہے مقابلے کا, اس پہ انگلی اٹھے گی پیپلز پارٹی پر, پیپلز پارٹی کے منشور پہ, بھٹو خاندان پہ. آصف زرداری بھٹو خاندان کا رشتہ دار نہیں ہوتا, داماد نہیں ہوتا, اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا. آپ اس کے مطلب ڈسکس ہی نہ کرتے. آپ ڈسکس اس وجہ سے کرتے ہیں نا کہ آپ کو پیپلز پارٹی سے مخاصمت ہے, آپ کو زرداری سے مخاصمت کسی کو نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا کمانڈ کوئی بھی کرے, اس سے 1 ہفتہ پہلے جو نا یہی ادارے بلاول بھٹو پر مخاصمت کر رہے تھے, یہی لوگ مخاصمت اس کا کر رہے تھے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ لیڈرشپ ایک کمانڈ کنٹرول ہوتا ہے, یک سب کے ساتھ مل کر کے چلنا پڑتا ہے. سینٹرل کمیٹی کے فیصلے پیپلز پارٹی کو چلا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے کمانڈ کو اور پیپلز پارٹی کے ہر مشورے کو سینٹرل کمیٹی کی ضرورت ہے. اکے دکے جگہوں پر فطرت انسانی ہے, انسان سے کوئی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. چودھری صاحب, ابھی درانی صاحب نے جو باتیں کی وہ بھی آپ نے سنی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ مسلسل یہ چاہتی رہی کہ کسی طرح پیپلز پارٹی کو ہم ختم کریں. اس میں انہوں نے کافی ساری کوششیں بھی کی. MRD کی تحریک تھی اس وقت انہوں نے کیا, پھر 88 کی گورنمنٹ, پھر 93 میں, اور پھر خود ان کی حکومت میں ان کا بھائی شہید ہوا محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں. کہتے ہیں وہ جو ان کا منشور تھا, جو ان کا پلان تھا, وہ زرداری صاحب نے پورا کیا. پیپلز پارٹی یعنی کہ سکڑ کے جا کے سندھ تک محدود رہ گئی ہے. ایک طرف درانی صاحب جو کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ جو پرسیپشن ہے کافی حلقوں میں, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے یہ درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ان کی ناکامیوں کو نہ دیکھیں, اس میں ایک چیز کا کریڈٹ بہرحال انہیں آپ دے گا مورخ جب بھی تاریخ لکھے گا
کہ پاکستان میں اگر کسی جمہوری حکومت نے 5 سال پورے کیے ہیں تو آصف علی زرداری نے کیے ہیں، اور اپنی جو جس طرح بھی انہوں نے اپنی مفاہمت کی پالیسی تھی اس کو لے کے وہ چلے ہیں. لیکن ساتھ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت ایک بہترین موقع تھا کہ وہ اپنا اس امپریشن کو جو ان کے بارے میں تھا اس کو وہ ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے سٹیپس لیتے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے جن کے بارے میں جن کو انکلز کہا گیا اور جن کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا. اور پھر اب اگر آپ دوبارہ پھر وہ دیکھیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر وہی لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل جنہیں فیس کہا جاتا ہے، لیکن وہ فیس کب سامنے آتا ہے؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی مشکل کے شکار ہوتی ہے. اعتزاز احسن ہو گیا، رضا ربانی ہو گیا، اسی طرح کے جو دیگر لوگ ہیں وہ میر ہزار خان بجارانی ہیں اور جو سینئر لوگ ہیں وہ ہیں. بٹ کویسچن از دس کہ آپ نے ان لوگوں کی جو دانش تھی، ان کا جو ایک فلسفی تھی اور ان کی جو جمہوریت کے ساتھ ان کی اتنی کمٹمنٹ تھی، اس سے آپ نے اس وقت کیوں استفادہ حاصل نہیں کیا کہ جب وہ دے سکتے تھے اور آپ کا امپریشن ان کے ساتھ بالکل ڈائلیوٹ ہو جاتا. اب اسی امپریشن کی جس کی آپ بات کریں، اور آپ کا کویسچن تھا کہ اگلی جنریشن جو ہے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے، تو وہ بالکل اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ریبورن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس شیڈو سے تھوڑا سا الگ کریں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نئے سرے سے لانچ کرنے کے لیے بالکل ورکرز کے ساتھ اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل ورکنگ پارٹی کے فیصلے، تو وہ مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ جتنے سینٹرل ورکنگ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس حد تک ان کا اس میں انپٹ ہوتا ہے. وہ تو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرد واحد کا فیصلہ ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ ابھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ جو امپریشن کی بات ہوئی ہے کہ ابھی بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے پوری طرح جسے کہتے ہیں نا ابھی ٹیک آف بھی نہیں کیا. تو ان کے بارے میں بھی ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی، ان کی بیماری کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ان کے اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ابھی سے وہ ایک بار پھر انہیں بھی نشانہ بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ ایک امپریشن جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز کا اتنا جیسے میں نے کہا کہ خراب کر دیا جائے کہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے جو ہیں وہ 100 دفعہ پہلے اس سے سوچیں کہ کیا ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. بٹ اس ساری اس میں میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے، اور لوگوں کو اور ان لوگوں کو بھی اب سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان میں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا ڈیپلی جا کے کہ اس دفعہ انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا پیٹرن ان کا چینج ہے کہ اب وہ آپ کے کندھے پہ رکھ کے چلا رہے ہیں، وہ خود سامنے آنے کی بجائے، اور آپ انہیں بالکل جسے کہتے ہیں پلیٹ میں رکھ کے آپ نے پیش کیا ہوا ہے ہر چیز. تو اس کے لیے ضروری ہے سویلین جو ہے آپ کی بالادستی سپرمیسی اس کو کرنے کے لیے کہ اگر اے پی سی جو ہے وہ آپ کے ملکی مسائل پہ ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کی جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے تو اس پہ بھی اے پی سی ہو سکتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو آپ کے اختیارات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو آپ کو ان اختیارات کو واپس لینے کے لیے آپ کو تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے مل کے مشاورت کرنی چاہیے، اس کا حل نکالا جانا چاہیے. اور حل ایسا ہوگا تمام ادارے جو ہیں وہ اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ سب لوگوں کو تمام اداروں کو آئین کے اندر رکھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو جس کا جو رول ہے آئین کے اندر آپ اس کو ایک بار پھر ان کو جسے کہتے ہیں ریفریشر کورسز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایک ریفریشر کورس ہونا چاہیے. بہت شکریہ چودھری صاحب، دورانی صاحب آپ کو بھی شکریہ. ناظرین ॻाल्हियूं तव्हां सां महिमाननि जूं ॿुधियूं. ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां जेका परसेप्शन आहे, जेके दुरानी साहब ॻाल्हियूं कयूं, अर्शद ॻाल्हि कई, त जेके गुज़िरियल 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा हाणे मुस्लिम लीग नून जा जेके 3 साल हले पियो, ओवरऑल जेके पीपल्स पार्टी जूं कोशिशूं उहे इहे आहिनि त जमहूरियत मज़बूत थिए, पार्लियामेंट खे वधीक सगारो कजे, पार्लियामानी जेके इदारा आहिनि, आइनी असांजा इदारा आहिनि, उहे पंहिंजो किरदारु अदा कनि, ऐं जेको गैर सियासी जेको किरदारु आहे हिन सॼे हुकूमती अमल में उहो हमेशह लाइ ख़तमु कयो वञे, ऐं उन लाइ कोशिशूं जारी आहिनि. हिन वक़्तु प्रेशर में बि आहे मौजूदा हुकूमत, पीपल्स पार्टी ते प्रेशर आहे, करप्शन जा मामला बि आहिनि, पर ओवरऑल जेकॾहिं ॾिसिजे त मुल्क में जमहूरियत आइन जी बालादस्ती ऐं मज़बूतीअ लाइ ज़रूरी इहो आहे त सभु सियासी धुरियूं गॾु हुजनि ऐं गॾिजी हिन जेके इशू आहिनि हिन खे मोड़ ॾियनि. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त. अला भाई.